वज़ीर आज़म का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ जुम्मतुल मुबारक को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने और मुल्की एहतजाज करने का ऐलान को एक ज़ुबान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील। इधर दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म का भारत को पैगाम। मकबूजा कश्मीर में हकूक़ पामाल हो रहे हैं, दुनिया इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाए। शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि रियासती दहशतगर्दी में अवाम का कत्ल काबिल मज़म्मत है। IMF मुआहदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता 280 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 23 रुपये 43 पैसे गिरी। डॉलर 11 मई को 298 रुपये 93 पैसे का हो गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये तक जा पहुंचा था। बुलंद तरीन सतह पर जाकर डॉलर 32 रुपये नीचे आया। IMF से मुआहदे का असर हर गुजरते दिन बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। मुल्की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना रहा। इस वक्त हमारी तवज्जो मुस्तकिल मौशी तरक्की पर मरकूज है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि डॉलर की कोई कार्टेलाइजेशन नहीं हुई। कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला तरसीलात बढ़ेंगी। बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मार्केट में डॉलर की दस्तियाबी बेहतर होगी। जाली डिग्री केस में PTI के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नाअहल करार। गिलगित की चीफ कोर्ट ने खालिद खुर्शीद डिग्री केस का फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और नून लीग के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को नोटिस जारी कर दिया था। असम्बली में अक्सरियत हमारी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की नाअहली पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। वज़ारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार की नामज़दगी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट भेज दिया। कम वजूहात के साथ दरख्वास्त मुस्तरद की गई। ट्रायल कोर्ट दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद नैब कानून में तब्दीली की तफसीलात सामने आ गई। नैब कानून में मज़ीद तरमीम के बाद किसी को फ़ायदा पहुँचाने के बदले तहाइफ देने के जुर्म करार दिया गया है। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया। वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ जुमातुल मुबारक 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने और मुल्क गिर एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील करते हुए कहा कि कौम एक ज़ुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम दे। जुमा को मुल्क भर में स्वीडन वाक़े के मज़म्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। वाक़े पर कौमी लाहे अमल मुरतब करने के लिए जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशत गर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करे। शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। खत्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशत गर्दी के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। दहशत गर्दी के तमाम इकसाम की मजम्मत की जानी चाहिए। रियासती दहशत गर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। मकबूजा कश्मीर पर उनका कहना था कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए लोगों के हक खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल में करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। IMF से मुआहदे के असरात स्टॉक एक्सचेंज के बाद अमरीकी करेंसी डॉलर पर भी पड़ने लगे। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 रुपये 49 पैसे कम होकर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी हुई और डॉलर 5 रुपये तक सस्ता होकर 284 रुपये का हो गया। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहदा हुआ है, इसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया है। ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि पाकिस्तानी रुपया 240 तक आ सकता है। पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छे फैसले किए हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्रे की सआदत हासिल करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वतन वापसी से मुतल्लिक सवाल पर इसहाक डार का कहना था, पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि जो मईशत 2013 में डिफ़ॉल्ट के करीब थी, इसे नवाज शरीफ ने 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना दिया। हमें इनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए 9 यकीन दहानियाँ करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के अख्ताम के लिए 4.056 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के अख्ताम तक ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर 7.65 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इक़दाम करेगा, जो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद के दस्तखत शुदा LOI ने 9 माह की मुद्दत के लिए 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF और उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड को यकीन दहानियाँ कराई कि ज़र मुबादला के ज़खायर का रोक पाकिस्तान की मईशत को किसी भी बैरूनी झटके का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। अगर जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर्स तक बढ़ जाएंगे
تو یہ 1.8 ماہ کی مدت کے لیے سامان اور خدمات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ صدارتی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد نیب قانون میں تبدیلی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ نیب قانون میں مزید ترمیم کے بعد کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینے یا دینے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب کو مقدمے میں سے کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروائے گا۔ صدارتی آرڈیننس کے مطابق وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اس کی معافی منسوخ ہو جائے گی۔ معافی منسوخ ہونے کی صورت میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی۔ نیب ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک حراست میں رکھ سکے گا۔ مقدمہ جھوٹا اور بدنیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی۔ چیئرمین نیب مقدمے کی پیروی کے لیے کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکے گا۔ ترمیمی آرڈیننس نیب آرڈیننس 2023 کہلائے گا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ گلگت کی عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا۔ خالد خورشید کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے پیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے خالد خورشید کی ڈگری کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کر دیا تھا۔ لندن یونیورسٹی نے خالد خورشید کی ڈگری کی تصدیق سے انکار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ گلگت نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، جس نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ڈگری لندن کی تھی اور انہیں جی بی بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا، لیکن لندن کی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ 3 ججز پر مشتمل لارجر بینچ نے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پر تفصیلات جانیں گے وسیم صابر سے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے۔ جی ناظرین، وسیم سے تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ آئیے ناظرین، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے۔ آج سربراہ لاہور پولیس ایڈیشنل آئی جی پنجاب بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اجلاس ایک منعقد کیا گیا تھا اور اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل، ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ڈی آئی جی سیکیورٹی امین بخاری، ایس ایس پی ایڈمن عمران کشور، ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوس مشہود چودھری، ایس پی ڈولفن زہیب نصر اللہ رانجا، جبکہ بلڈنگ انچارج
جبکہ اس کے علاوہ سی سی پی او لاہور آفس میں اشتیاق احمد نے شرکت کی تھی۔ اسی پر اجلاس میں پولیس اسٹیشن کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ سمیت جاری ترقیاتی سکیموں پر فلائی پروگراموں پر جو ہے وہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سی سی پی او لاہور نے تھانوں کی بروقت اپ گریڈیشن کے حوالے سے جدید سہولیات کی فراہمی پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ سی سی پی او لاہور کی لوہاری گیٹ ہنجروال پولیس اسٹیشن کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری دیتے ہوئے کہا کہ نولکھا لاری اڈا ریس کورس پولیس اسٹیشن کی جو ہے وہ تجنیز و آسائش کا جو ہے وہ کام جلدی مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں سی سی پی او لاہور نے بھاٹی گیٹ، لیاقت آباد، ہیر، مغل پورہ، ہنجروال، اس کے علاوہ جو ہے وہ رائڈنگ سکول ہربنسپورہ کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے احکامات دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ رہائشی فلیٹس مناوا کی افتتاحی تقریب جلد جو ہے وہ منعقد کی جائے۔ سی سی پی او کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ہدایت دیتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تھانوں میں جدید وسائل اور سہولیات کی فراہمی اور تھانوں کی تعمیر و ترقی کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کو بروقت شفاف جو ہے وہ تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ بلال صدیق کمیانہ نے یہ بھی کہا کہ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کے حوالے سے مؤثر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور کے جو پولیس اسٹیشنز اور چوکیوں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات پر صورت پولیس اسٹیشن آنے والے شہریوں تک پہنچے جائیں۔ اجلاس میں سی سی پی او لاہور نے جو ہے وہ تمام اپنے دفاتر میں تعینات اور دیگر لاہور پولیس کو جو ہے وہ اسٹاف کی استعداد کار بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور بلال صدیق کمیانہ نے متعلقہ حکام کو ترقیاتی سکیموں اور فلاحی پروگرام کی مقررہ مدت میں تکمیل کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ تھانوں میں مطمئن سٹاف پبلک ڈیلنگ کے دوران جی بہت شکریہ وسیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ کیس سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے توشہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ کیس سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں 29 افراد کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزاؤں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جس میں وفاق پاکستان، چیئرمین پی ٹی آئی، سابق آرمی چیف جنرل، سابق ڈی آئی جی جیک برانچ اور 4 صوبوں کے ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں 29 شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دلوائی گئی سزائیں ختم کرنے کی استدعا کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف جماعت اسلامی نے 7 جولائی بروز جمعۃ المبارک کو یوم مذمت منانے کا اعلان کیا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ سویڈن میں حکومت کی اجازت سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، واقعے سے 2 ارب مسلمانوں کے دلوں کو جلایا گیا، ایسا عمل کر کے اندر چھپی ہوئی جہالت کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کی تمام حدیں پار کر دی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں 20 سال کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں 9 فلسطینی شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 10 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ فلسطینی علاقے جنین اور البیرا میں اسرائیلی فوج نے وحشیانہ فضائی حملے کیے، رہائشی عمارتوں پر میزائل داغے، رہائشی علاقوں پر ڈرون حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے جنین کے پناہ گزین کیمپ میں بختر بند فوجی بلڈوزرز داخل کر کے علاقہ سیل کر دیا۔ زخمیوں کے لیے ایمبولینس کو بھی آنے نہیں دیا گیا۔ عالمی پیداوار میں کمی کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی۔ برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل اور امریکی خام تیل
ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتوں میں 1% سے زائد کی کمی دیکھی گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران برطانوی خام تیل $75 اور امریکی خام تیل $70 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی عرب اور روس کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ رائے گاں چلا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی جاری رہے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹس کا 23واں اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھارت کے وزیر اعظم نے دی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلیٰ ترین فورم پر علاقائی مسائل پر غور کیا جائے گا۔ ایس سی او کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کے مستقبل کی سمت مشاورت کی جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ IMF کے معاہدے کا نتیجہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ثابت ہوگا۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 22 مرتبہ پہلے بھی IMF کو راستے میں چھوڑا ہے۔ موجود حکومت، نگران حکومت اور آنے والی حکومتوں نے 9 مہینوں میں IMF کی سخت شرائط پوری کرنی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ رقم قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ قرض کی ادائیگی بدستور خطرے میں ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام معطل ہوا تو معاشی بدحالی سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ 10 مہینے ضائع کرنے والے اور کمپنی کی مشہوری پر دھمال ڈالنے والے ملک میں معاشی استحکام لانے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری مزید بڑھے گی۔ اس سال کے آخر تک ہم نے 10 ارب سے زائد کا قرض دینا ہے۔ سابق وزیر خارجہ چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ IMF سے 9 ماہ کے لیے ایک معاہدہ ہوا جس سے ابھی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ سوال یہ ہے کیا یہ ایک حل ہے؟ چند ماہ بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، سیاسی، قانونی اور پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سویڈن واقعہ پر عالم اسلام میں اضطراب ہے۔ 1 ارب سے زائد مسلمان کی دل آزاری کا کوئی جواز نہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ اظہار رائے کے خواہش مند ہوں، لیکن جو کسی کی جان کو خطرے سے دوچار کر دے وہ کس قسم کا اظہار رائے ہے، ایسا کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، پرامن طور پر جمعے کی نماز کے بعد اظہار کرنا چاہیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اس کا کوئی متفقہ لاہ عمل تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اسپیشل اولمپکس میں حصہ لینے والے سندھ کے 36 کھلاڑیوں نے ملاقات کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اسپیشل اولمپکس کے کھلاڑی گرین شرٹس میں ملبوس تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کھلاڑیوں سے ان کی نشست پر جا کر ملاقات کی۔ وفد کی سربراہی اسپیشل اولمپکس کے کوچ ارم قمر، بینش جاوید اور دیگر نے کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اسپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بہترین کارکردگی پر تالیاں بجا کر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اسپیشل اولمپکس کے لیے خاص گراؤنڈ تعمیر کرائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اسپیشل اولمپک بچے سفیر عابد کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نوکری دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے باہر عظمت قرآن ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، سویڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید جانیں گے سلمان شاہ کی رپورٹ میں۔ قرآن پاک ہماری شارگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری لارب کتاب اور صحیفہ انقلاب ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔
निस्तो नाबूद हो जाएंगे, मगर ये मुकद्दस किताब करोड़ों दिलों में महफूज और जिंदा रहेगी, जो इसकी हकानियत की वाज़ेह दलील है। हम खुसूसन पाकिस्तान के हुक्मरान तबके और दीगर ममालिक की मुस्लिम लीडरशिप से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान पाक की बेअदबी और जलाने की नापाक जसारत की गई, इसी तरह सरकारी तौर पर भरपूर एहतजाज और स्वीडिश सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार पीर सैयद अरशद हुसैन शागिर्देजी अमीर पंजाब ने मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के जरिए तमाम अजमत कुरान रैली व एहतजाजी मुजाहरे के दौरान किया, जिसमें नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पंजाब सैयद जमीरुल हसन कुशदी, सेक्रेटरी तलाव व नशरियात पाकिस्तान सैयद एहसान गिलानी, सरपरस्त लाहौर हकीम सरवर हुसैन जाहिद और कारकुनान मरकजी जमात अहले सुन्नत सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिन्होंने स्वीडन के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे और स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सैयद जमीरुल हसन और सैयद एहसान गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि वजारत खारजा आलमी सतह पर इस मामले को उठाए और हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों और खुसूसन हमारे मुकद्दसात के बारे में अपना दोहरा मेयार तर्क करे और इस वाक़या का सख्त नोटिस ले। पीर सैयद अरशद हुसैन शागिर्देजी, जमीरुल हसन, पीर सैयद अली हैदर शाह गुलाम रसूल जमाती और सैयद हुसैन शागिर्देजी का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ईमानी हरारत को बेदार और अपने जज्बात का इजहार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी जान है और हमें अपनी औलाद और जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इसी एतबार से आज मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के गयूर अवाम यहाँ पे जमा हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और आलम इस्लाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ पूरा आलम इस्लाम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होके एक ज़ुबान और यकजान होके इस मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, अपने अपने ममालिक में से तमाम सफ़ीर इनके सफ़ीरों को मुल्क बेहतर करे और इनका इक्तसादी बाइकाट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जान में जान है, खून का एक कतरा भी बाकी है, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद के हर हर हरफ का पैरा देगा। स्वीडन के अंदर सरकारी सतह पर सरकारी इजाज़त के साथ स्टॉकहोम शहर के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया, ईद वाले दिन मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान और पूरा आलम इस्लाम 1.5 अरब मुसलमानों के दिल रंजीदा हैं, मुसलमानों के दिल दुखी हैं इस वक्त, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि तमाम उम्मत मुसलमान के जज्बात को मजरूह किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला का जो कलाम है कुरान मुक़द्दस, उसकी बेहुरमती की गई है स्वीडन में। जिस बेगैरत नापाक बंदे ने ये हरकत की है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की तरफ से, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनके जज्बात को मजरूह किया गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी हाई कमीशन के लोग हैं, इन सब से मुतालबा करते हैं कि पुरजोर इसकी मुसम्मत करें और जल्द अज जल्द जिन लोगों ने ये हरकत की है स्वीडन की गवर्नमेंट से रब्ता करके उसको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। स्वीडन में ईद उल अज़हा के मौके पर कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया, जो कि इंतहाई पुरमज़म्मत ये काम है, जो कि हमारे दिलों को ठेस पहुंची है और हम इसकी एहतजाज करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि आलमी सतह पर इस पर कोई एक्शन लिया जाए। इस मौका पर मरकजी जमात अहले सुन्नत की तरफ से अशरा अज़मत कुरान मनाने का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन नवाज के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़। गैर मयारी और नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग, रेलवे के डिवीजन कमर्शियल ऑफिसर रुबाब मलिक की रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। वेंडिंग स्टॉल बट फूड पॉइंट रेस्टोरेंट के 9 सिलेंडर जब्त कर लिए गए। रेस्टोरेंट को 5000 जुर्माना करते हुए सील किया गया। स्टॉल्स मालिकान को रेट लिस्ट आवेजा ना करने पर 4000 रुपये जुर्माना किया गया। एक स्टॉल सील भी कर दिया गया। DCO रेलवे ने स्टेशन पर वेंडिंग स्टॉल्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सफाई सुथराई समेत क्रॉकरी और अशिया का मेयार भी चेक किया। रुबाब मलिक का कहना था कि आइंदा स्टॉल्स मालिकान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے فیلڈ سٹاف کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی ڈینگی مانیٹرنگ کمیٹی کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، صوبائی وزراء اور چیف سیکریٹری پنجاب نے شرکت کی۔ کمیٹی کی ملتان میں ڈینگی کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش، وجوہات کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز انسداد ڈینگی مہم کے خود نگرانی کریں گے۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے نئے SOPs کے تحت تمام متعلقہ محکمے متحرک انداز میں کام کرے۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ علی جان نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی رپورٹ میں۔ صوبائی ڈینگی مانیٹرنگ کمیٹی کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، بارشوں کے باعث ڈینگی کیسز میں اضافے کا خدشہ، محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے فیلڈ سٹاف کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کمیٹی کا ملتان میں ڈینگی کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش، وجوہات کا تعین کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزراء جمال ناصر، منصور قادر، اظفر علی ناصر اور چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی اجلاس میں شرکت۔ صوبائی وزیر پرائمری صحت جمال ناصر نے کہا کہ ڈینگی کی تشخیص کے لیے رورل ہیلتھ سینٹرز میں CBC ٹیسٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں سے ڈینگی رپورٹنگ بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن کردار ادا کرے۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر نے کہا کہ ملتان میں ڈینگی کیسز میں اضافہ تشویشناک ہے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے کیسز میں اضافے کی وجوہات کا تعین کیا جائے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اظفر علی ناصر نے کہا کہ ڈینگی کے حوالے سے کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے واسا اور محکمہ بلدیات خصوصی اقدامات کرے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز انسداد ڈینگی مہم کی خود نگرانی کریں۔ انسداد ڈینگی سرگرمیوں اور لاروا کی نشاندہی کے ڈیٹا میں مطابقت ہونی چاہیے۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے نئے SOPs کے تحت تمام متعلقہ محکمے متحرک انداز میں کام کریں۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ علی جان نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال ڈینگی کے 248 کنفرم کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 73، ملتان میں 59، فیصل آباد میں 16 کیسز سامنے آئے ہیں۔ محکمہ بلدیات اور زراعت انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری، متعلقہ محکموں کے سیکریٹریز اور محکمہ صحت کے حکام کی اجلاس میں شرکت۔ تمام ڈویژنل کمشنر۔ لاہور شہر کی خوبصورتی کا عزم PHA محکمہ وائلڈ لائف میں 20 سال کا معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب کا انعقاد PHA ہیڈ کوارٹرز اعلانی پارک میں کیا گیا۔ DG PHA طاہر بٹو، ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف مبین الہی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کی خوبصورتی کا عزم PHA محکمہ وائلڈ لائف میں 20 سال کا معاہدہ طے۔ تقریب کا انعقاد PHA ہیڈ کوارٹرز اعلانی پارک میں کیا گیا۔ DG PHA طاہر بٹو، ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف مبین الہی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس پر تفصیلات جانیں گے سلمان شاہ سے۔ سلمان بتائیے گا۔ PHA اور محکمہ وائلڈ لائف کے درمیان 20 سالہ MOU سائن تقریب کا انعقاد PHA ہیڈ کوارٹر جانی پارک میں کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل PHA محمد طاہر بٹو اور ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب مبین الہی نے MOU سائن کیا۔ اس موقع پر PHA اور محکمہ وائلڈ لائف کے افسران بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت جلو پارک اور سفاری پارک میں ہارٹی کلچر کے کام کو سر انجام دیا جائے گا۔ PHA جلو پارک اور سفاری پارک کی خوبصورتی کے لیے محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کو 2 لاکھ پلانٹ فراہم کرے گا۔ PHA محکمہ وائلڈ لائف کے ملازمین کو ہارٹی کلچر کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ٹریننگ بھی دے گا۔ PHA محکمہ وائلڈ لائف کے نرسری سیٹ اپ کی نگہداشت کے کام کو بھی سر انجام دے گا۔ PHA اور محکمہ وائلڈ لائف کے درمیان ہونے والے اس 20 سالہ معاہدے کو ہر سال رینیو کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سلمان تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جامعہ قاسم العلوم شیراوالا میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے مرکزی دفتر میں مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری کی پریس کانفرنس۔ ان کا کیا کہنا تھا، مزید جانیں گے عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ جامعہ قاسم العلوم شیراوالا مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی مرکزی دفتر میں مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری کی پریس کانفرنس۔ اس وقت چینی صدر، امریکی صدر اور روسی صدر میں تعلقات اچھے ہیں۔ پاکستان اینٹوں کی طرح اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے واقعات جو نیوزی لینڈ اور سویڈن میں ہوئے ہیں، اس کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو سیاست سے روکنا ہے۔ ہمیں جذباتی ہونے سے پہلے حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جو قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، اس کے رد عمل میں لائبریری جلا دی گئی۔ یہ جلانے والا کام اسرائیل کی ایجنسیاں موساد اور انڈیا کی ایجنسی راؤ کی جانب سے کیا گیا۔ کچھ کالی بھیڑیں ہمارے اندر بھی چھپی ہوئی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔
ہمیں مسلمان حکومتوں کو جذباتی ہونے کی بجائے حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے۔ برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے شرعی عدالت کا نظام لایا گیا ہے، اب یورپ اور فرانس میں بھی ہوگا۔ فرانسی کی حکومت کو تحقیق کرنی چاہیے، لائبریری کس نے جلائی؟ ہم اب ملک میں عام انتخابات چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلامی چاہتے ہیں کہ ججز کی تقرری براہ راست پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، اس پر ہمیں باوقار سیاسی ہونا پڑے گا۔ حرمت قرآن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پاکستانی حکومت معلوم سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بجائے فل فور سویڈن حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرے۔ قوم، حکومت اور پاک فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نسخہ قرآن مجید ایک سچی مقدس کتاب اور مشعل راہ ہے، جس کی بے حرمتی سے ہمارے دل بھی چھلنی ہوئے ہیں۔ یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے امن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے وہ ایسے واقعات کو روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ 7 جولائی بروز جمعہ المبارک کی نماز کے فوری بعد ملک بھر میں جمعیت علماء اسلامی نظریاتی ریلویز پولیس کا شالیمار لنک روڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن 4 کروڑ مالیت کی 52 دکانوں کو خالی کروا کر سیل کیا گیا۔ تاجر محکمہ ریلویز کی طرف سے لیز ختم ہونے کے باوجود ریلویز کی دکانوں پر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ کامیاب آپریشن DEN ریلویز ورکشاپ SHO مغل پورہ راشد شاہ زمان کے سربراہی میں عمل میں لایا گیا۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری کا دورہ آذربائیجان۔ وفاقی وزیر ساجد حسین توری کی آذری وزیر سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر ساجد توری نے آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطح کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان موجود گہری دوستی، بھائی چارے اور اسٹریٹجک شراکت داری کو اجاگر کیا۔ آذری وزیر نے آذربائیجان کی سرزمین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ نیشنل آبزرویٹری آن لیبر مارکیٹ اینڈ سوشل پروٹیکشن ایشوز آف پاکستان گلوبل اور اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر نے ایک تعاون کی دستاویز پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور بہترین طریقوں سے اشتراک کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر توری نے آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی خواہش پر زور دیا اور دورے کے اپنے مثبت تاثرات کا اظہار کیا۔ آذری وزیر اور وزارت برائے سمندر پار پاکستانیز اور پاکستان کے انسانی وسائل کی ترقی نے ایک ایکشن پلان پر دستخط بھی کیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے انجمن تاجران ہال روڈ کے صدر بابر محمود نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، جس سے ملک کی معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں معاشی ترقی اور استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تاجر ملک کی معاشی ترقی میں حصہ ڈالنے کے ساتھ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مونسون بارشیں سے نمٹنے کے لیے MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ MD واسا نے تمام ڈائریکٹرز کو ٹیوب ویلز کے اثر نو جانچ پڑتال کی ہدایت کر دی۔ کلورین کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ MD واسا کی ڈائریکٹر آپریشنز کو ہدایات، کہا کہ ٹیوب ویل آپریشنل دورانیے میں کلورین کی عدم دستیابی برداشت نہیں کی جائے گی۔ واسا کی لیبارٹری عالمی ادارہ صحت کی سفارشات کی روشنی میں کام کر رہی ہے۔ ہر شہری کی شکایات کا ازالہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ متوقع بارش کی صورت میں آپریشنل افسران اور سٹاف کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر اوقاف سید اصفر علی ناصر کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر اصفر علی ناصر نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اصفر علی ناصر نے سیکیورٹی کیمرے اور نذرانہ باکس کے تالے چیک کیے۔ صوبائی وزیر کو محکمہ اوقاف اور CNW کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اصفر علی ناصر نے ہدایت کی کہ 1 محرم تک ہر حال میں توسیع کا کام مکمل کیا جائے، داخلی راستے کو چوڑا کیا جائے تاکہ زائرین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آپ کو بتائیں کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر ڈاکٹر منزہ اقبال کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر جمال ناصر، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پروفیسر منزہ اقبال کی کامیابیوں پر مبنی ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر منزہ اقبال کو آئندہ زندگی میں بھی کامیابیاں عطا کرے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ایک باکمال ریٹائرمنٹ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پروفیسر منزہ اقبال جیسی پروفیشنل خواتین کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتی۔ پروفیسر منزہ اقبال جیسے لوگ اپنے اندر ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک تعاون کرنے والے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی کامیابیوں پر ان کو سراہا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پروفیسر منزہ اقبال باقی ماؤں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اکیڈمک کونسل کے اجلاس میں پروفیسر منزہ اقبال کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔